बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एस्पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। इनका जो दौर रहा, कैसा दौर गुजरा और इन्होंने क्या क्या किया अपने दौर में। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़। इससे पहले इनके वालिद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनकी हुकूमत थी। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बारे में हमने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो he was fond of beer and wine and all that, and he had no skills. ज़्यादातर इसका जो इंतज़ाम है विरासत का वो इसकी वालदा चलाती थी। इन्होंने इन्होंने और इनकी वालदा ने एक अपने सौतीले भाई कुतुबुद्दीन, जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का भाई था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा कुतुबुद्दीन, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। उसके ऊपर फिर बगावत हो गई और फाइनली दोनों जो हैं इनको निकाल बाहर किया हुकूमत से। और यहाँ पे मौका मिला रज़िया सुल्तान को। रज़िया सुल्तान वो वाहिद मुस्लिम खातून हुक्मरान हैं दिल्ली सल्तनत की जो पब्लिक की सपोर्ट से आई। एक तो ये है कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की ये नवासी थी। यानी इनकी वालदा का नाम था कुतुब बेगम, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बीवी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की नवासी इस हिसाब से रज़िया सुल्तान लिखती हैं। इनको हम रज़िया सुल्ताना की बजाय रज़िया सुल्तान कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना तमाम तर लाइफस्टाइल मर्दों की तरह रखा था और एक किस्म का जेंडर न्यूट्रल स्टाइल अपनाया था। इन्होंने बिल्कुल रूल किया ऐसे जैसे कि मर्द रूल करते हैं और कोई फ़र्क नज़र नहीं आने दिया अपने तर्ज हुक्मरानी में। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दौर में ही इनके जो सगे भाई थे नासिरुद्दीन महमूद, उनकी वफ़ात हो जाती है 1229 में। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे थे और रज़िया सुल्तान के सगे भाई थे कुतुब बेगम की तरफ से। और अ, बताया ये जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद को ही तैयार किया जा रहा था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जानशीन के तौर पे, लेकिन उनकी डेथ से बहुत सदमा पहुंचा इल्तुतमिश को। और फिर इन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रही है स्टेट अफेयर्स को और उनको अपने वालिद को अच्छे मशवरे देती थी स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए। फिर ग्वालियर की कंपेन पे इनके वालिद गए थे 1231-32 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो सारा इंतज़ाम इंसराम रियासत का अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को सौंपा, रज़िया को सौंपा। तो रज़िया ने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, इंतज़ाम और इंसराम अच्छे तरीके से चलाया, अच्छे तरीके से रूल किया, जस्ट तरीके से। इस बात ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बहुत मुतासिर किया और अपनी बेटी की कारकर्दगी और उनकी जहानत का वो बहुत ज़्यादा कायल हुआ। और उनकी परफॉर्मेंस ने उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उन्हें जब अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने उनको अपना, कहा जाता है कि अपना जानशीन मुकर्रर किया। लेकिन चूँकि जो तुर्क नोबल थे जिनको उन्होंने खुद ही कायम किया था, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, तुर्कान चहलगनी, उन्होंने इसकी मुखालफत की, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए कि ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है और आपके अगर बेटे मौजूद हैं तो बेटों के होते हुए आप क्यों एक औरत की हुक्मरानी को हमारे ऊपर मुसलत कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए थे इल्तुतमिश। और उन्होंने फिर ये भी ख्याल किया जाता है कि इन्होंने शायद बाद में अपना इरादा तब्दील कर दिया था और इन्होंने शायद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को ही अपना जानशीन नामज़द किया हो। इसके ऊपर एक इंडियन मूवी भी बनी है, लेकिन वो बहरहाल उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तारीखी हक़ाइक़ से हटके हैं। रज़िया सुल्ताना के नाम से ये मूवी है, 1983 में बनी। वो कि ये एक फ्लॉप मूवी है, लेकिन जस्ट फॉर इंटरेस्ट आप इसको देख सकते हैं। इसमें बेसिकली 2-3 मौज़ूआत दिखाए गए हैं। एक तो इसमें
رکن الدین فیروز اور ان کی والدہ شاہ ترکان کا رول دکھایا گیا ہے، پھر ان کا پھر رضیہ سلطان کا جو ایک سو کالڈ افیئر کی سٹوری ہے ان کے اپنے غلام جمال الدین یاقوت کے ساتھ، اس کے اوپر یہ ایک سٹوری مبنی ہے، لیکن بہرحال اس کو تاریخی حوالوں سے شاید ثابت نہ کیا جا سکے، کچھ حوالوں سے وہ مووی جو ہے آپ کو اس ہسٹری میں البتہ انٹرسٹ پیدا کرنے میں کچھ مدد دے سکے۔ زیادہ تر دو تین فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے رضیہ کو دوبارہ رضیہ کو پاور میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو رکن الدین فیروز کافی لیتھارجک تھا اور ہی واز فاؤنڈ آف پلیئر، اور یہ کسی کام کا نہیں تھا، زیادہ تر اس کا جو اس کی جگہ پہ کام شاہ ترکان چلاتی تھیں، ریاست کے سارے نظام وہی چلاتی تھیں، لیکن یہ عورت کافی زیادہ باعث تھی، وینڈیٹا پہ یقین رکھتی تھی، اور انہوں نے ایک شمس الدین التتمش کے بیٹے قطب الدین کو ایگزیکیوٹ کیا، تو اس کے اوپر پھر نوبل ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور پبلک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ خلاف تھی اس رول کے، کیونکہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور پالیسی ایسی تھیں کہ بالکل عوام ان سے بہت تنگ تھے۔ تو ان کی پالیسی سے عوام میں ایک ریوولٹ پیدا ہوا، اور جنرل پبلک کو ساتھ ملایا رضیہ نے، اور انہوں نے پھر جو شاہی محل تھا اس پہ دھاوا بول کے تو ان دونوں کو پاور سے ہٹا دیا، اور رضیہ جو ہے وہ سلطان بنی۔ رضیہ 10 نومبر 1236 میں یہ سلطان بنی۔ یہ سیکولر مائنڈ سیٹ کی طرح تھیں، ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھی پہ سوار ہو کے بازاروں کے چکر لگاتی تھیں، اوپن کورٹ بھی کرتی تھیں، لوگوں کی باتیں سنتی تھیں، ایک جسٹ رولر تھیں، اور ان کا نام اس لیے مشہور ہے کہ شی واز فرسٹ فیمیل رولر آف انڈیا، شی واز فرسٹ فیمیل مسلم رولر آف انڈیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سلطان کی طرح رول کرنے کے لیے اپنا جو اٹائر تھا اس کو چینج کر دیا، پردے کو چھوڑ دیا، پہلے یہ پردہ کرتی تھیں، پھر بعد میں انہیں وہ جو درمیان میں شیٹ ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا، پہلے اس کی باڈی گارڈ بھی عورتیں ہوتی تھیں، ان کو اسے انہوں نے جان چھڑائی یا ان کو چینج کر دیا، اور ایک لحاظ سے انہوں نے اپنا باڈی گارڈ بھی جو ہے ان کا غلام تھا جو یاقوت، اس کو اپنا باڈی گارڈ بنا لیا، اس کی ہم بات کریں گے بعد میں۔ شی واز ٹرین ٹو ایڈمنسٹر اینڈ رول، اس کو شروع سے ہی ایسی تربیت دی گئی تھی ان کے والد کی طرف سے، ہارس رائڈنگ میں اور تلوار بازی میں اور نیزہ بازی میں کافی تربیت یافتہ تھیں، اور بہت انٹیلیجنٹ تھیں، بہت زیادہ سکل تھیں ان کے پاس، اور کافی ایفیشینٹ بھی تھیں، یعنی ان کو یہ تھیں تو خاتون ہی، لیکن ان کی جو سکلز تھیں وہ کسی بھی لحاظ سے کسی مرد سلطان سے کم نہیں تھیں، سجیسٹیس تھیں، جسٹ تھیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی قدردان بھی تھیں، اور زیادہ تر انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے نادرن پارٹ پہ حکومت کی۔ اب ان کے خلاف شروع سے ہی ایک قسم کا بغاوت والا ایٹیٹیوڈ تھا نوبلز کا یا ترکان چہل گنی کا، جو کہ ان کے رول کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ عورت کا ہم پہ حکومت کرنا ہماری روایات کے خلاف ہے، یا وہ اپنی سو کال غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کر رہی ہو، اور اسی لیے ان کے خلاف بہت ساری بغاوتیں بھی ہوتی رہیں۔ رضیہ سلطانہ نے ان بغاوتوں کو کچلتی چلی گئیں، انہوں نے بہت سارے موقعوں پہ ایسی بغاوتوں کو اس طریقے سے کچلا کہ ان کے درمیان اختلاف کے بیج بو دیے، اور اس طریقے سے ان کو منتشر کر کے بھی اپنے باغیوں کو انہوں نے نیست و نابود کیا۔ اب ایک بات میں کرتا ہوں کہ ان کے خلاف ایک دفعہ بغاوت ہو رہی تھی، تو جب کچلنے کے لیے پہنچی تو وہاں پہ ایک باغی تھے ملک عز الدین کبیر خان ایاز، یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھ کے رضیہ سلطان سے معافی مانگ لی، رضیہ سلطان کو انہوں نے جوائن کیا، اور ان کی مدد سے رضیہ سلطان نے باغیوں پہ قابو پایا، لیکن یہاں پہ غلطی انہوں نے یہ کی کہ عز الدین کبیر خان ایاز کو معاف کر کے انہوں نے
ان کو لاہور کا اقتا یعنی لاہور کا صوبے دار مقرر کر دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اقتداری سسٹم تھا جو کہ التتمش نے بنایا تھا، اور اسی طرح لاہور کا اقتا جو ہے، لاہور کی جو ٹیریٹری ہے وہ ملک عز الدین کبیر خان ایاز کو دے دی۔ پھر اسی ملک عز الدین کبیر خان نے دوبارہ ان کے خلاف ریوولٹ کیا 1238-39 میں، اور اس ریوولٹ کے نتیجے میں پھر جب ان کو شکست ہوئی ملک عز الدین کبیر خان کو، تو دوبارہ اس نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی حکمیت کو، آپ کی رول کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو رضیہ نے یہاں پہ دوسری دفعہ اس کو معاف کیا، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس دفعہ اس نے عز الدین کبیر خان ایاز کو ملتان کا جو اقتا ہے وہ عنایت کیا۔ اب یہاں پہ ایک سٹوری ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہے کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ میں پائی جاتی ہے، بہت سارے ہسٹورین نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا ویسین سلیو جمال الدین یاقوت، جس پہ جو ان کا تعلیق بھی تھا، جس پہ یہ بہت زیادہ مہربان تھیں، اور ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ ان کو سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھاتا ہے اور ان کو ٹرین کرتا ہے۔ تو ان کے جو ایک قصہ تھا وہ مشہور ہو گیا کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اور اس بات نے ان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ رضیہ سلطان نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی خاص اسٹیپس نہیں اٹھائے، اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو عورت ہونا، دوسرا عز الدین کبیر خان کو معاف کرنا، اور اگر میں انالیسس کروں تو تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا جو اس کے بارے میں ریموور تھیں ان کے افیئر کی، یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے ان کو ایلیویٹ کرتی گئیں اور اس عہدے پہ پہنچا دیا جس عہدے پہ جو ترکش نوبل ہوا کرتے تھے، اور یہاں سے بہت سارے آئیبروز کھڑے ہوئے، اس کو اس نے اپنا پرسنل باڈی گارڈ بنا دیا، اور پبلک میں یہ باتیں پھیلتی گئیں۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ ان کے خلاف اختیار الدین التونیا جو کہ گورنر تھے بٹھنڈا کے، وہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کی شادی رضیہ سلطان سے ہو، یا کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی شاید ہو ان کے درمیان کی شادی رضیہ سلطان کی ان سے ہوگی۔ تو جب اس تک یہ خبریں پہنچیں تو وہ بہت زیادہ اس بات سے جیلس ہوا، یا اس بات سے کافی ڈسکریج ہوا، اور اس نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ رضیہ اب اس کے خلاف فوج تیار کر کے یاقوت کے ساتھ جا رہی تھیں اس بغاوت کو بٹھنڈا میں کچلنے کے لیے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نوبلز جو تھے انہوں نے ریوولٹ کیا، اپنی ہی سلطان رضیہ سلطان کے خلاف اس کو قید میں کر لیا، اور یاقوت کو یہاں پہ مار دیا گیا، جمال الدین یاقوت کو مار دیا گیا، اور اس کو پہنچایا انہوں نے ملک اختیار الدین التونیا گورنر آف بٹھنڈا کی قید میں دے دیا۔ اور پیچھے اس کے بعد معز الدین بہرام جو کہ ان کا سوتیلا بھائی تھا، یعنی التمش سے دوسرا بھائی جو تھا، وہ اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دلی کا نیا حکمران بن گیا۔ اب جب اختیار الدین التونیا جو کہ گورنر آف بٹھنڈا تھا، اس کو پتہ چلا کہ مجھے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اب دوبارہ جو رول ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے، معز الدین بہرام کے پاس چلا گیا ہے، اور اس نے یہاں پہ ایک چال چلی، یا انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی، اور اختیار الدین التونیا نے اور رضیہ سلطان اور انہوں نے آپس میں شادی کی، اور انہوں نے کوشش کی دوبارہ، انہوں نے مل کے ایک جنگ کی اپنے بھائی کے خلاف رضیہ سلطان نے ملک اختیار الدین التونیا سے شادی کرنے کے بعد، لیکن اس جنگ میں ان کو اور ان کے خاوند اختیار الدین التونیا کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ زخمی ہو کے کسی کسان کے پاس چلی گئیں، کسی جنگل میں یا کسی جگہ پہ، وہاں پہ ان کو ایک کسان ملا جس نے ان کو روٹی دی، یہ سو گئی روٹی کھانے کے بعد، اور اس کے بعد پھر یہ ایک لیجنڈ مشہور ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے تو جو جسم پہ بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہیں، تو اس نے ہیرے جواہرات کے لالچ میں آ کے قتل کر دیا رضیہ سلطان کو، اور جب وہ ہیرے جواہرات کسی جوہری کے پاس بیچنے کے لیے گیا تو جوہری کو شک ہو گیا کہ یہ کسی ملکہ کے ہی ہیرے جواہرات ہو سکتے ہیں، تو وہاں سے اس نے سپاہیوں کو اطلاع دی، اور
اس کو اس کے سامنے پھر بعد میں انکشاف کیا کہ اس نے اس طریقے سے خاتون کو مار دیا تھا۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ ان کا شاید اسی جنگ میں ہی دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یعنی رضیہ سلطان اور اختیار الدین الدنیا کا۔ اور یہ اکتوبر 14 1240 میں وفات پا گئیں۔ ان کی جو قبر ہے وہ محلہ بلبلی خانہ نیئر ترکمین گیٹ اولڈ دلی میں موجود ہے اس حالت میں، کرٹسی ویکیپیڈیا۔ اور یہ دوسری قبر جو ہے یہ ان کی بہن شازیہ کی بتائی جاتی ہے۔ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے، کس قسم پرسی میں یہ ان کی جو آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ یہی حال ہم قطب الدین ایبک کی رہائش جو ان کی آخری آرام گاہ ہے وہ اس سے تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کافی نگفتہ بے حالت میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رضیہ سلطان کا جو رول ہے اینڈ ہوتا ہے، ان کی بیسیکلی ان کا عورت ہونا، اس پہ جو انہوں نے قابو پا لیا تھا، پھر ان کے جو افیئر کی باتیں عوام میں پھیل گئیں، اور تیسری بات جو ان کے خلاف گئی وہ اس نے جو اپنے ایک عز الدین کبیر خان کو 2 دفعہ معافی دی۔ شاید یہ بھی تخت کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں معافی بعض اوقات بہت زیادہ سنگین ثابت ہوتی ہے اور وہ معاف کر دینے والے کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اس لیے تخت کے لیے لڑی جانے والی جنگیں بہت خونی ہوا کرتی ہیں۔ تو معز الدین بہرام کی طرف آتے ہیں۔ ان کو بہرام شاہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا رول صرف 2 سال تک رہا۔ یہ چھٹے رولر ہیں مملوک ڈائنسٹی کے۔ یہ رضیہ سلطان کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ شمس الدین التتمش کے بیٹے تھے، اور یہ معز الدین بہرام اور رکن الدین فیروز دونوں سے شمس الدین التتمش مطمئن نہیں تھے، اور دونوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سلطنت سنبھال سکیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد دونوں ہی سلطان بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب رضیہ کو بٹھنڈا میں قید کر دیا گیا تھا، اور یہ ملک اختیار الدین الدنیا کی قید میں تھیں، اور پھر بعد میں ان کی شادی بھی وہاں پہ ہو گئی۔ اسی دوران ہی، بلکہ جب یہ قید میں چلی گئیں تو اسی دوران ہی اس نے اپنے آپ کو نوبلز کی مدد سے ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا سلطان آف دلی۔ اور اس کی آرمی نے جب وہ واپس آئے اختیار الدین الدنیا اور رضیہ سلطان تھرون لینے کے لیے دوبارہ، تو اس کی آرمی نے رضیہ سلطان اور الدنیا کی فوجوں کو شکست دی اکتوبر 1240 میں، اور یہاں پہ ان کا انتقال ہوا، ان کو وہ فوت ہو گئے، اور ان کا رول 2 سال تک چلا۔ یہ ویک رولر تھا، اور یہاں پہ نوبلز کے درمیان بھی تھوڑا انریسٹ تھا۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ التتمش نے اپنے رول میں 40 نوبلز اپنے خود کریٹ کیے تھے، خود ان کا ایک گروپ بنا کے ایک گروپ کریٹ کیا، ان کو ترگان چہلگنی کہتے ہیں۔ یہ وہ اس کے اسپیشل جو بیوروکریسی کہہ دیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہ وہ نوبلز تھے جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 1236 سے لے کر 1266 تک بہت زیادہ پاورفل رہے، اور تمام جو بھی سلطان آتے رہے وہ ان کے لیے پپٹ کے طور پہ کام کرتے رہے۔ جیسے کہ یہ رضیہ سلطان کے اوپر بھی اعتراض یہی تھا کہ نوبل چاہتے تھے کہ یہ ان کی پپٹ بنتے رہیں، لیکن رضیہ سلطان نے اسرٹ کیا اور اس لیے ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد معز الدین بہرام کا بھی یہی انجام ہوا، 2 سال بعد ان کو بھی مار دیا گیا مئی 15 1242 میں، اور یہی 1242 میں بھی منگول نے لاہور پہ اٹیک کیا اور یہاں پہ تباہی پھیلائی۔ یہ بھی ایک ایلیگیشن تھا کہ آپ نے منگولوں کے خلاف کچھ نہیں کیا، آپ حکمران تھے، وہ آئے ہیں لاہور میں، انہوں نے تباہی پھیلائی ہے اور واپس چلے گئے ہیں۔ تو نوبلز نے یہاں پہ ان کے نیفیو یعنی علاؤدین محسود کو بنا دیا نیا سلطان، جو کہ ان کے ہاف بردر رکن الدین فیروز کے بیٹے تھے۔ معز الدین بہرام کے بھائی رکن الدین فیروز کے بیٹے علاؤدین محسود کو نیا رولر بنا دیا ان کی موت کے بعد۔ علاؤدین محسود جو ہیں یہ بھی چیفز کے لیے پپٹ ثابت ہوئے، ان کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا، کوئی سکلز نہیں تھی۔ ہی واز فونڈ آف پلیئر اینڈ وائن، انکمپیٹنٹ تھا، ورتھ لیس تھا۔ 4 سال اس نے بھی حکمرانی کی، لیکن اس کو بھی
جو ہے ہٹا دیا گیا، اس کے کزن نے اس کو ریپلیس کیا نصیر الدین محمود نے، اور منگول یہاں پہ بھی 1246 میں حملہ آور ہوئے، لاہور میں انہیں تباہی پھیلائی۔ تو ناصر الدین محمود کے بارے میں دو باتیں ہیں، ایک کچھ کہتے ہیں کہ یہ التتمش کا بیٹا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو یہ التتمش کا پوتا تھا، یعنی اس کا ناصر الدین محمود جو کہ 1229 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ ان کا بیٹا تھا اور اسی کے نام پہ تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس الدین کی ہی اولاد تھی۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ بہت کم عمری میں 17-18 سال کی عمر میں یہ جو ہیں وہ تھرون پہ آ گئے۔ ریلیجیس مائنڈڈ تھے، اور ریلیجیس مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں اب دو باتیں مشہور ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریلیجیس تھے، بہت زیادہ سادگی پسند تھے، گھر میں کوئی سروینٹ نہیں تھا، ان کی بیٹی ان کی بیوی جو تھی ان کے لیے کھانا خود بناتی تھی، اور یہ سرکاری پیسے کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے، بہت زیادہ آنیسٹ تھے۔ اور دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے تھے اپنے نوبلز پہ، اور اسپیشلی اپنے جو سسر تھے جو ان کے ڈپٹی بھی ہو گئے تھے، غیاث الدین بلبن، اور وہ 39 ترکان چہل گنی میں سے تھے اور آخری مقام پہ تھے، اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے پھر اوپر لیول پہ آ کے ڈپٹی سلطان بن گئے۔ انہوں نے ان کی بیٹی کی شادی نصیر الدین محمود کے ساتھ ہوئی، اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ اسٹیٹ افیئرز میں مداخلت اور ان کو تجربہ حاصل ہوا، اور انہوں نے اپنے ٹرسٹ وردی بندوں کو ہی امپورٹنٹ پوزیشن پہ بٹھا دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات بہت مشہور ہے یا سوال طلب ہے کہ ناصر الدین محمود جو تھے وہ ان کی اتنی خاص کوئی سکلز نہیں تھیں، یہ واز جسٹ ریلیجیس پرسن، اور یہ قرآن مجید کی بہت زیادہ پوائس تھا، نماز پڑھتا تھا، اور قرآن مجید کی کاپیاں لکھ کے سیل کرتا تھا، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس کا سسر غیاث الدین بلبن چلاتا تھا۔ اور یہ شاید وہ دور ہو جس دور میں غیاث الدین بلبن نے ایک تو اس ریاست کا انتظام چلانا سیکھا، اور دوسرا انہوں نے نوبلز کو کنٹرول کرنا بھی یہاں سے سیکھا، جس وجہ سے غیاث الدین بلبن کا جو دور ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت 2-3 فیکٹر کی وجہ سے زیادہ چلتی رہی۔ ایک تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، ساری چیزیں انہوں نے بلبن کو دی ہوئی تھیں، بلبن ایکسپیرینس تھا، چیزوں کو چلانا جانتا تھا، وائز تھا، اس نے نوبلز کو بھی کنٹرول کر لیا، چیزیں اپنے ہاتھ میں کر لیں، اپنے فیورٹ بٹھا دیے، ایسے ایسے بندوں کو پوزیشن پہ بٹھا دیا جو ان کے ٹرسٹ وردی تھے۔ اور ناصر الدین چونکہ ان کا قریبی تھا اور ان کا داماد تھا، لہٰذا اسے بھی کوئی نقصان نوبلز نے نہیں پہنچایا، ورنہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے بہت سارے جو سلطان تھے وہ نوبلز کے ہاتھوں ہی مارے گئے تھے یا نوبلز کی سازشوں کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کا جو دور ہے تھوڑا سا لمبا ہے، یعنی 20 سال کا عرصہ ہے، اور اس 20 سالوں میں زیادہ تر ان کا نظام جو ہے وہ غیاث الدین بلبن نے چلایا تھا، جو کہ ان کے سسر اور ڈپٹی سلطان تھے۔ ناصر الدین محمود کی ایک ہی بیوی تھی، اور ان کا کوئی ایسا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھی کہ یہ ان کے بعد ان کا نظام سنبھالتی، ان کی جانشین بنتی۔ یہ بالآخر 1266 میں فوت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد بلبن جو ہے انہوں نے حکومت ان کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس لیکچر کو تیار کرنے میں ویکیپیڈیا، بہت ساری کتابیں اور ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز سے میں نے ہیلپ لی ہے، اور ریسرچ کی بنیاد پہ یہ جو ایک بریف سا اس دور کا جو خاکہ پیش کیا ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غیاث الدین بلبن کے بارے میں۔ یہ بہت اہم ہے اور بہت زیادہ گلوریس پیریڈ ہے، کیونکہ یہ بہت ایکسپیرینس بھی تھے۔ تو ان کے دور کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔